अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इसके साथ साथ टेलीफोन लाइन पे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी। आज के प्रोग्राम में कुछ बात करेंगे अफसोसनाक वाक़या रहीम यार खान में जो पेश आया। तेज़गाम एक्सप्रेस 70 के करीब अफराद जान की बाजी हार गए। कोताही किसकी थी, गफलत किसकी थी? रेलवे हुक्काम और एनी शाहिदीन के बयान में तजाद है, लेकिन वज़ीर मौसूफ शेख रशीद साहब ज़िम्मेदारी मुसाफिरों पर डालते हुए इसे हादसा करार दे रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, शेख साहब एक साल में 80 से ज़ायद वाक़यात, और इन वाक़यात का ज़िम्मेदार कौन है? इससे पहले ज़िम्मेदारों को कितनी सज़ाएँ दी गई, इससे मुतालिक बात करेंगे। लेकिन निज़ामी साहब, सबसे अहम जो इस वक्त मामला चल रहा है, ये अपोजिशन का मार्च। मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा हैं, लेकिन नून लीग लाहौर में भी नज़र नहीं आई। और उसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कि जिस तरह आज एक कन्फ्यूजन फैला दी गई, जलसा आज होगा, जलसा कल होगा, नून लीग का बयान कुछ और है, मौलाना कुछ और कह रहे हैं। तजादात की खिचड़ी क्यों है? जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। ये वाकई ये बड़ा एक सवाल है कि ये रैबर कमेटी बनी हुई है, इसमें कुछ फैसले हुए थे। वो यकतरफ़ा तौर पे हसन इकबाल साहब ने ऐलान कर दिया कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कल शरीक होंगे, आज नहीं हो सकते। उन्होंने शोक मना रहे हैं वो जो रेलवे का हादसा उसकी वजह से, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन इससे अजीब तफरका सा पड़ गया। असद अली ख़ान साहब कहते हैं मैं तो आऊँगा, उन्होंने कहा है कि ये खिलाफ वर्जी उस फैसले की जो हमारे रैबर कमेटी में हुई थी। इसी तरीके से बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं मैं आऊँगा क्योंकि मेरा कल का प्रोग्राम कुछ और है, आज मैं खिताब करूँगा। तो ये तो कुछ रंग में भंग सी पड़ गई है। मौलाना कहते हैं ये जलसा भी है, ये लॉन्ग मार्च भी है, ये धरना भी है। तो ये बताइए कि ये अगर तो ये हुकूमत की तरफ से सैबोटाज किया था तो ठीक है, लेकिन ये जो सब कुछ है ये तो अपने ही शो को सैबोटाज करने के मुतरादिफ है। जी देखें निज़ामी साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि जो मौलाना कह रहे हैं वही हम कह रहे हैं। हमने भी यही कहा। सबसे पहले तो मैं ताज़ियत करना चाहूँगा, तकरीबन 75-80 के करीब लोग जो हैं वो जहाँ बहक हो गए हैं आज ट्रेन के हादसे में, और ऐसा लगता है कि उन्होंने खुद को आग लगा ली है और हुकूमत बिल्कुल जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। ना वजीर आजम नजर आ रहे हैं जो कहते थे कि एक ट्रेन के या एक कश्ती के डूबने के ऊपर एक वजीर आजम ने इस्तीफा दे दिया। आज वो वजीर आजम कहाँ है? 80 लोगों के घर जल गए, वहां पे मातम बिछे हुए हैं, कई खानदानों के अंदर 2-2, 3-3 लोग जो है वो झुलस गए हैं। हमें DNA के टेस्ट करवाने पड़ रहे हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि कौन है वो लोग जो हलाक हो गए हैं, और ऐसा लगता है कोई जिम्मेदारी नहीं है। यानी एक अजीब मुल्क है जहाँ पे 80 लोग मर जाएं और कोई शख्स जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ना हो, उस पर तबसरा लेने के लिए नहीं हो। तो पहले तो उनके एहतराम में, उनके गम में शिरकत के लिए आज अगर हम जलसा करते या जलसा गाह में जाते तो थोड़ा मायूस लगता। तो उनके दुख में शिरकत डालने के लिए हमने ये फैसला किया कि हम कल करेंगे जलसा। मगर दूसरी बात यह है कि ये मौलाना साहब का जो बयानिया है उसके साथ बिल्कुल परफेक्टली अलाइंड है। मौलाना ने भी ये कहा कि मैं आज नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं कल पहुंचूंगा। कल बाद जुम्मे की नमाज के बाद वहां पे जलसा होगा, वो उसको शुरू करेंगे, वो उसको लीड कर रहे हैं, हम उसमें भरपूर शिरकत करेंगे। अभी मैं ख्वाजा आसिफ साहब के साथ बैठा हुआ हूँ, गवर्नर जुबैर साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, दानियाल साहब बैठे हुए हैं, तलाल चौधरी साहब बैठे हुए हैं, और 8-9 और MNA जो हैं हम इस वक्त जा रहे हैं जहाँ पे पड़ाव होगा। वहां पे हमारे लोग जो हैं वो मुख्तलिफ पंजाब के इलाकों से तमाम इकट्ठे, पूरे मुल्क से, बिलखसूस पंजाब से तमाम इकट्ठे हो चुके हैं। अभी ख्वाजा साहब को टेलीफोन भी आया उनके लोगों का, उनके पड़ाव का इंतजाम, उनके खाने का इंतजाम किया जा रहा है। तो हम लोग तो जा रहे हैं वहां पे, शिरकत कर रहे हैं। कल भरपूर जलसा भी होगा। हाँ, ये जरूर है कि क्योंकि मौलाना भी वक्त से नहीं पहुंच सके और ये नागहानी आफत भी आ गई, उसकी वजह से तो हमारा ये थोड़ा सा डिले हो गया, जो कोऑर्डिनेशन का फुकदान हो गया। इसकी वजह से जलसा अब कल नमाज के बाद होगा। लेकिन मौलाना के ऐलान के मुताबिक और PMLN का ऐलान जो है ये बिल्कुल मुताबिकत रखते हैं। वो भी कल जलसा कर रहे हैं और हम भी उनके साथ शरीक। हाँ, लेकिन मलिक साहब ये हजरत शेख का कदम यूँ भी है और यूँ भी है। आपको कह रहे हैं कि हाँ कल कर लें, बाकियों को कह रहे हैं कि जी आज कर लें। तो ये आम तौर पर इम्प्रेशन ये है कि शहबाज शरीफ साहब का डजंट हैव हिज हार्ट इन दिस मौलाना की आज़ादी मार्च, और वो पहले तो उसकी शिरकत के ही मुखालिफ थे, और अब जो कुछ हुआ है इसको जो आपके नाकदीना है तो इसको सैबोटाज करने के मुतरादिफ कह रहे हैं आज़ादी मार्च को।
جی دیکھیے، شہباز شریف صاحب جب کل تشریف لائیں گے، اور میں نے آپ کو بھی بتایا ہے کہ ابھی خواجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ جا رہے ہیں، ہم سب لوگ جا رہے ہیں وہاں پہ جلسہ گاہ میں. اگر ہم نے سیبوٹاج کرنا ہوتا، اگر ہم نے شرکت نہ کرنی ہوتی، یا اگر ہم نے مارجنل شرکت کرنی ہوتی، تو ہم کیوں آج وہاں پر جا کے جلسہ گاہ میں کھڑے ہوتے. کچھ دیر میں آپ کے سامنے تصاویر آ جائیں گی، اور ہوپ فلی آپ لوگ دکھائیں گے بھی کہ ہم وہاں پہ موجود ہیں، اور یہ بھی دکھائیں گے کہ کس کثیر تعداد کے اندر پنجاب سے لوگ جو ہیں وہ قافلوں کی شکل میں آ رہے ہیں اور وہاں پہ موجود ہیں. تو ایک تو یہ نقطہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. دوسرا یہ کہ شہباز شریف صاحب والی یہ کھیل اب پرانی ہوتی جا رہی. شہباز شریف صاحب کل تشریف لا رہے، انہیں آج تشریف لانی تھی، لیکن کیونکہ یہ مؤخر ہو گیا، کیونکہ مولانا ہی اگر نہیں پہنچے جو لیڈ کر رہے ہیں، جو الحاق کے اس وقت قائد ہیں، تو پھر ہم علیحدہ جلسہ کریں، مولانا علیحدہ جلسہ کریں. ایک عجیب سی بات لگتی ہے، مگر بہرحال ہم یہ نقطۂ نظر پیپلز پارٹی کا بھی سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو رحیم یار خان جانا ہے اور ان کا جلسہ ہے اور وہ آج خطاب کرنا چاہتے ہیں، بالکل ضرور آئیں. اسی طرح اگر ANP کرنا چاہتی ہے تو بھی بہت اچھی بات ہے، اور ہم اس میں شرکت کرنے جا رہے ہیں. ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، تھوڑی دیر میں آپ پردہ اسکرین پہ دیکھ لیں گے. مصطفی ملک صاحب، لیکن اس سے جو آپ بڑے ڈیمیج ہوئے ہیں، مجموعی تاثر جو ایک سٹیج پہ سب اپوزیشن اکٹھے ہونے کا تھا وہ تو نہیں بن سکا، اور یہی مولانا کی دھرنے کا بنیادی مقصد تھا کہ ہم سب اکٹھے ہیں. اب یہ ہے کہ شہباز شریف چاہتے تو اسود یار ولی بلاول سے فون پہ بات کر کے کوئی کنسنسس کر لیتے. اب تو ایسے لگ رہا ہے کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. میں تو یہی کہوں گا. اور لاہور میں جو کچھ ہوا، اور لاہور میں کوئی سرد مہری کا مظاہرہ، کہ آپ کو مہمان نوازی بھی پنجابیوں کی ہوتی ہے، کس قسم کی سرد مہری کا مظاہرہ یہاں کیا گیا. کوئی فوٹو اپرچونٹی بھی نہیں کٹی ہوئی. آج تو ٹھیک ہے، خواجہ صاحب تو میرے مہربان ہیں، دوست ہیں، میرا سلام بھی کہیے گا، باقی دوست بھی، لیکن وہ امپیکٹ نہیں بنے گا جس کے لیے سارے پاپڑ بیلے گئے. دیکھیے، میں آپ کی اس بات سے اتفاق کروں گا کہ تھوڑی سی کوآرڈینیشن بہتر ہونی چاہیے تھی، اور کوآرڈینیشن بہتر ہو سکتی تھی، اس میں کوئی شک نہیں. میرا ذاتی یہ خیال ہے کیونکہ جلسہ لوگ چل رہے تھے، قافلے رواں دواں تھے، اس وجہ سے کوآرڈینیشن تھوڑی سی مشکل ہوتی جا رہی تھی. اگر آپ ایک خانہ پر کرتے تھے تو دوسرا خالی ہو جاتا تھا، دوسرا پر کرنے کی کوشش کرتے تھے تو پہلا خالی ہو جاتا تھا. لیکن بنیادی نقطہ دو ہی نقطات ہیں. ایک کہ اتنے بڑے حادثے کے بعد اگر ہم تھوڑا سا بھی ان لوگوں کو جو آج ناحق بیچارے شہید ہوئے ہیں، ان کوئی ذمہ داری نہیں لے رہا، اگر ان کو اتنا بھی رسپیکٹ ہم نہ دے پائیں کہ ان کے احترام میں ایک دن اپنا جلسہ مؤخر کر لیں، تو میرے خیال میں یہ زیادتی ہوتی. دوسرا، اگر مولانا ہی پہنچ رہے ہیں کل، تو پھر کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ جب مولانا پہنچیں جلسہ شروع ہو تو اس میں اپوزیشن کے تمام لیڈران اکٹھے دکھیں. اور ابھی آپ نے بلاول بھٹو صاحب کا بھی جو بیانیہ آیا ہے، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں رحیم یار خان کے بعد اگر فارغ ہو گیا، کیونکہ ہم نے جلسہ اناؤنس کر رکھا ہے، تو میں ضرور شرکت کروں گا. تو اگر وہ بھی تشریف لے آئے، اور اگر شہباز شریف صاحب بھی موجود ہوئے، احسن اقبال صاحب بھی موجود ہوئے، خواجہ آصف صاحب بھی موجود ہوئے، اور دیگر اپوزیشن کی پارٹیز بھی موجود ہوئی، اور مولانا کی بھی پوری ٹیم موجود ہوئی، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ کل کا بڑا ایک کامیاب جلسہ آپ سے. ٹھیک ہے. اچھا، لیکن کوآرڈینیشن کا فقدان میں مانتا ہوں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کنفیوژن. دیکھیں، ایک پوری مشینری ہے تو اس کام پہ صرف لگی ہوئی. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ کل شہباز شریف اسٹیج پر ہوں گے، وہ اس میں شرکت کریں گے. نظامی صاحب، لیکن سوال ایک اور بھی ہے. مولانا نے اپنے آپ کو ابھی تک اوپن اینڈڈ رکھا ہے. اب مارچ بھی ہوگا، دھرنا بھی ہوگا، جلسہ بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن اور کیا کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، اور کچھ بھی نہیں ہوگا، اور کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ بھی ایک آپشن ہے مولانا کا. مولانا کیا اپنے اتحادیوں کا رویہ، اتحادیوں کا برتاؤ دیکھ کے ڈیسائیڈ کریں گے، یا اپنے حالات و واقعات دیکھ کے ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ جلسہ ہی رہنا ہے، یہ دھرنا ہی ہونا ہے؟ لوگ تو اس کو مکوکا کہہ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے نا. شہباز شریف صاحب اپنے آپ کو آلٹرنیٹ لیڈرشپ کے طور پہ پیش کر رہے ہیں. جی، -1 فارمولے کے لیے بھی تیار ہے. جی، اور لگتا ہے کہ انہوں نے بھائی جان کو بھی کنونس کر لیا کہ بھائی جان آپ کی صحت بہت خراب ہے. جی، والدہ ماجدہ بھی ان کو کہتی ہیں بیٹا اب مجھ سے یہ نہیں دیکھی جاتی تمہاری سفرنگ، چھوڑو اس سیاست، باہر جاؤ. ٹھیک. تو بھائی جان بھی کہتے ہوں گے یار تو شہباز پھر کی بنے گا آگے. انہوں نے کہا پہلے کیا بنا تھا، پہلے ہم ڈیل کر کے چلے گئے تھے، جی، پھر ڈیل کر کے واپس آئے، الیکشن لڑا، دھڑلے سے جیتے، جی، پھر جیت جائیں گے. جی. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب،
ڈاکٹر صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہ رہا تھا، مولانا نے اپنے آپ کو ابھی تک اوپن اینڈڈ رکھا ہے، مارچ بھی ہوگا، دھرنا بھی ہوگا، جلسہ بھی ہو سکتا ہے، کیا اس ساری مشاورت میں آپ مولانا کے ساتھ آن بورڈ ہیں؟ اور دوسرا یہ جو تاثر ہے کہ مولانا اب نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی یا دیگر اتحادی، ان کا برتاؤ اور ان کا رویہ دیکھ کر اپنا کوئی موقف اپنائیں گے، کیونکہ یونانیمس جو پوائنٹ آف ویو ہے، جو موقف ہے وہ اپوزیشن کا، اس پہ کچھ کھٹائی میں پڑ رہا ہے۔ دیکھیے ابھی تک تو ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے، نہ مولانا نے کوئی ایسی بات کی ہے کہ میں یک طرفہ اس کو موومنٹ کو چلاؤں گا بغیر اپوزیشن سے مشاورت کیے۔ میں نے کم از کم ان کا کوئی ایسا بیان نہیں دیکھا۔ ابھی تک تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ چلیں گے، اور اپوزیشن بھی یہی کہہ رہی ہے کہ ہم آپس میں گفتگو کرنے کے بعد جوائنٹلی فیصلے کریں گے اور آگے بڑھیں گے۔ کچھ ہو سکتا ہے بعض پارٹیز نے ان کا ذکر کیا ہے کہ ہم دیکھیے ان چیزوں سے اگری کرتے ہیں، ان چیزوں سے اگری نہیں کرتے، لیکن جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں ایک مارچ ہے جس میں پڑاؤ بھی ہے، جس کے اندر جلسے بھی ہیں، جس کے اندر مطالبات بھی ہیں، مگر بنیادی نقطہ جو تمام اپوزیشن سامنے رکھ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کا جو استحصال ہو رہا ہے، جس طریقے سے غریب آدمی کی کمر توڑی جا رہی ہے، جس طریقے سے بیچاری عورتیں جو ہیں ان کے 18 تاریخ کو بجٹ ختم ہو جاتے ہیں اور وہ مانگنے تانگنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں، جس طریقہ کار سے جو لوگ جو آپ کے یہ کیمرہ مین ہیں جو 30-40 ہزار روپے کما رہے ہیں، انہوں نے اپنے بچے اسکولوں سے نکال لیے ہیں، جو 8,000 روپے والے اسکول میں پڑھ رہا تھا اسے 2,000 والے اسکول میں ڈال دیا گیا، بچوں کا فیوچر کمپرومائز ہو رہا ہے۔ تو یہ تمام بوجھ جی مصدق صاحب، یہ تو ساری عوام کی آواز، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں آپ کی، میں آپ سے متفق ہوں، لیکن میرا فرض ہے کہ جو عام حاضر میں ویسے بھی ہم کچھ کانسپریسی تھیورسٹ ہیں، وہ عام طور پہ یہ گپ چل رہی ہے کہ جی کچھ شہباز شریف صاحب کے لیول پہ یا پی ایم ایل این کے لیول پہ کو مقاصہ ہو گیا کوئی، اور اب آئندہ کوئی نہ کوئی اور ایسے ڈیولپمنٹس ہوں گی جس سے یہ اس چیز کا انعام دیا جائے گا کہ آپ آج مولانا کے جلسے میں نہیں گئے، پی ایم ایل این کے پریزیڈنٹ جو ہے۔ میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پی ایم ایل این کے پریزیڈنٹ وہ پہلے بھی ان کا یہی اسکیجول تھا کہ جب مولانا اسلام آباد پہنچیں گے 31 تاریخ کو، یعنی آج، ہم ان کا استقبال بھی کریں گے اور اس میں شرکت بھی کریں گے۔ اب کیونکہ مولانا کل پہنچ رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری پارٹی کے پریزیڈنٹ استقبال بھی کریں گے اور اس میں شرکت خدا کرے یہ تاثر ظاہر ہو۔ کوئی چیز نہیں بدل گئی، لیکن ایک بات اہم ہے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے، تو وہ کیا چیز ہے، اس کے خد و خال کیا ہیں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس کو یہ جو کمپرومائز والی بات آگے بڑھ، وہ خد و خال تو بڑے واضح ہیں کہ جی یہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں بغرض علاج چلے جائیں گے، ان کی صاحبزادی کی بھی بیل ہو جائے گی۔ دیکھیے ایک تو بات بڑی واضح ہے کہ میاں صاحب کی اس تمام گفتگو میں جو سینٹر پیس ہے وہ میاں صاحب کی عدالت ہے، اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ میاں صاحب کی عدالت کو یعنی ایک شک کی نظر سے بھی دیکھا جا رہا ہے، اور دوسرا بالکل جیسے ان کی بیگم صاحبہ اللہ ان کو مغفرت فرمائے، ان کو جنت میں جگہ۔ میں بالکل شک کی نظر نہیں دیکھا، وہ واقعی علیل ہے اور ان کو جانا چاہیے بہترین علاج کے لیے جہاں بھی وہ جا سکے۔ جی دیکھیے ابھی تک تو یہ فیصلہ ہی نہیں ہوا، کیونکہ اس وقت وہ باتھ روم تک بڑی مشکل سے جاتے ہیں، تو ان کو کہاں جانا ہے، ان کے نہ پلیٹلیٹ کاؤنٹ سٹیبلائز ہو رہا ہے، ہسپتال میں ان کو ایک ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے، اور حکومت کے جو وہ ہیں ڈاکٹرز، ان کا بورڈ آپ کو یہ بتا رہا ہے ہارٹ اٹیک کے متعلق بھی اور پلیٹلیٹس کے متعلق بھی۔ آپ کی وزیر صحت جو ہیں وہ خود کہہ چکی ہیں کہ یہ بڑے ہائی رسک پیشنٹ ہیں، 3 مرتبہ کہہ چکی ہیں، تو اس کے باوجود اگر ان کی عدالت کو کسی ڈیل کا حصہ سمجھا جائے یا ایک شک کی نظر سے دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں لوگوں کو بہت امبیرسمنٹ ہوگی جیسا کہ پہلا ہوا تھا، اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں ہمارے ملک کے ایسے لوگ جو ملک کو 3 مرتبہ لیڈ کر چکے ہوں، کیا ان کو اپنی یعنی موت کے ذریعے صرف یقین لوگوں کو آئے گا کہ کسی کوئی علیل ہے؟ یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ جہاں تک پی ایم ایل این کی قابلیت کا ذکر ہے، جہاں تک ہماری پرفارمنس کا ذکر ہے، تو وہ شہباز صاحب ٹھیک کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے ذرا، موازنہ کیجئے ملتان کا، فیصلہ آباد کا، لاہور کا، سیال کوٹ کا، گجرانوالہ کا، دیگر ملک کے شہروں سے جو مختلف علاقوں میں ہے، ذرا موازنہ کیجئے اور دیکھیے کہ شہباز صاحب نے کیا کیا ہے۔ ہم نے 11,000 میگا واٹ بجلی ڈالی، جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اندر پلان کیا، ڈاکٹر صاحب یہ سب کارنامے اپنی جگہ ہیں، ٹرانسمیشن لائن ہم نے ڈالی، ٹھیک ہے، ہم نے گیس کے ری گیسیفیکیشن، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں، کسی اور شو میں ہم یہ کارناموں سے متعلق بات کریں گے اسپیسیفکلی۔
نواز شریف صاحب اگر بیمار ہیں، وہ 3 بار کے سابق وزیر اعظم ہیں، تو ان کی بیماری کا، ان کی شخصیت کا سیاسی پہلو تو نکلے گا اور اس پر بات بھی ہوگی، لیکن موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے عدالت پہ اگر جی جی اگر عدالت پہ نہ ہو، صرف دیکھیں یہ ڈاکٹر صاحب اللہ ان کو صحت دے، لیکن اس کو نہ آپ روک سکتے ہیں نہ ہم روک سکتے ہیں، اس کے پہلو تو نکلتے ہی جائیں گے۔ اے این پی کا یہ کہنا ہے، آج جو مریم اورنگزیب صاحبہ کا اعلان ہے وہ کہ نون لیگ کا پروپیگنڈا ہے۔ اب جو آپ کی اتحادی 9 جماعتیں ہیں، سارے اتحاد میں آپس میں ہی اگر آپ کی دراڑیں ہیں، اسفندیار ولی صاحب کہتے ہیں کوئی پہنچے نہ پہنچے ہم پہنچ جائیں گے، یہ شکوک و شبہات آخر یہ پیدا کیوں ہوئے اور ان کی نوبت کیوں آئی اور اس کی وجہ سے آپ کے حریفوں کو موقع کیوں ملا؟ یہ آپ کا جو کرٹیسزم ہے یہ برحق ہے۔ میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ ہمیں بہتر وہ کوآرڈینیٹ، تو کہتے ہیں کوآرڈینیشن بہتر ہونی چاہیے، لیکن میں آگے ایک بات کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں بعض پارٹیز جس طرح پیپلز پارٹی ہے، ان کا ایک جلسہ آلریڈی کل کے لیے سیٹلڈ تھا، تو ان کے لیے بہت مشکل ہے وہ جلسہ جو ہے اس کو کینسل کرنا، مگر وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم جلسے کے بعد پہنچیں گے کل۔ ہمارے یہاں کیونکہ کل کوئی جلسہ نہیں تھا اور مولانا آج نہیں پہنچ رہے تھے اور حادثہ بھی ہو چکا تھا، تو اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ ہم کل کر لیتے ہیں۔ تو زیادہ تر پارٹیز جو ہیں وہ تو ایک ہی پیج پہ، مگر اگر کسی پارٹی کو کوئی مجبوری ہے، یعنی مجبوری کے تحت وہ کل نہیں آ سکتے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب جلسہ گاہ میں پہنچ چکے ہیں اور وہ وہاں پہ جائزہ بھی لے رہے ہیں، تو اس وجہ سے کچھ خلل بھی ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد کچھ ذکر کریں گے کہ شہباز شریف کا جو اس وقت بظاہر پالیسی ہے، اس نے حکومت کو، پی ٹی آئی کے حامیوں کو کیسے مشکل میں ڈال دیا، اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن اس سے بڑھ کے جو افسوسناک آج واقعہ سانحہ رحیم یار خان، اس کا ذکر بھی کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ایک افسوسناک واقعہ آج پیش آیا اور رحیم یار خان کی تحصیل لیاقت پور ہے، یہاں پہ تیز گام ٹرین کی بوگیوں میں آگ لگ گئی۔ شیخ رشید صاحب، نظامی صاحب جو وزیر موصوف ہیں، وزیر ریلوے ہیں، اور اس کے بعد تقریباً کوئی 10-15 منٹ بعد ان کا بیان بھی آ گیا کہ یہ سلنڈر پھٹنے سے ہوا ہے، اور ان کے مطابق اس کے ذمہ دار وہ مسافر ہیں جو ریلوے میں سوار تھے، اس ٹرین کے ذریعے سفر کر رہے تھے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، یہ آخری لگ بھی نہیں رہا۔ 1 سال میں شیخ صاحب نے اب تک کیا کیا ہے، اور آپ اتنی جلدی ذمہ داری کیسے ٹھہرا سکتے ہیں؟ کون سا آلہ ہے جس کے ذریعے وہ یہ ذمہ داری مانپ رہے تھے؟ نہیں تو یہ شیخ صاحب کے دور میں وہ کہتے ہیں سب سے کم حادثے ہوئے، انہوں نے آج کہا۔ شیخ صاحب نے یہ کہا کہ میرے دور میں سب سے کم حادثے ہوئے ہیں، لیکن اس کی تفصیل تو بڑی بھیانک ہے۔ 1 سال کے دوران کوئی 80 کے قریب واقعات ہیں ریلوے بد انتظامی کے، جس میں ٹرینوں کا آپس میں ٹکرانا، پھاٹک کے ساتھ جو پھاٹک پہ حادثات پیش آتے ہیں وہ، پھر اس کے علاوہ پٹریوں سے اتر جانا، اور پھر یہ آج پھر آپس میں ٹرین کا کلوژن۔ لیکن آپ آج والا جو حادثہ ہے جی، یہ ریلوے تحریک کا بدترین حادثہ، ایسا ہی ہے، ون آف دا ورسٹ۔ جی بہت پہلے شاید وہ جس میں اتنی زیادہ جانی نقصان ہوا، جی لیکن شیخ رشید کی واچ پہ جی جولائی میں 20 افراد ہلاک ہوئے صادق آباد میں، جی، 2 ٹرینوں کے لیے۔ تصادم میں۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ شیخ صاحب جب کوئی حادثہ ہوتا ہے جی اس کی ذمہ داری اس کی تو مسافروں پر ڈال دی انہوں نے۔ جی جی یعنی بے حسی کی انتہا دیکھیں کہ جی وہ مسافر کا وہ قصوروار ہے۔ ایک طرف آپ نے انکوائری کمیٹی بنائی ہے، جی جی دوسرے جو مسٹر نوال ہے جی، انہوں نے وہاں جائے وقوع پہ جانے سے پہلے یہ اپنا ورڈکٹ دے دیا۔ جی ٹھیک ہے، صادق آباد والے میں کہا کہ جی وہ ریلوے کے جو افسران ہیں، جی جی ٹرین ڈرائیور جو ہیں جی جی وہ قصوروار ہیں۔ جی اور اگر فرض کریں کہ جو ٹیریل ہوتی ہے ٹرین کہ یہ تو پچھلی حکومتوں کا کام ہے کہ انہوں نے ٹریک کو ٹھیک نہیں ٹریک نہیں ٹھیک کیا، سگنل سسٹم ٹھیک نہیں، یعنی سوائے ان کے باقی سب ذمہ دار ہیں وہ، اور ان کے نیچے چلنے والا نظامی صاحب، ریلوے کا محکمہ جو ہے۔ ذمہ داری کی جو آپ بات کر رہے ہیں، جب آپ صادق آباد والے حادثے کی بات کر رہے ہیں، اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ اس کی انکوائری بھی ویسے ہی ہوگی جس طرح کوئی طیارہ کریش کر جاتا ہے اور بعد میں ذمہ داری پائلٹ پہ ڈال دی جاتی ہے۔ جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں یا اس حادثے میں جان سے چلے جاتے ہیں، ذمہ دار وہی ہوتے ہیں۔ لیکن موصوف نے آج کہا کیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو ان کا برتاؤ تھا جب ان سے ایک سچ جاننے کی کوشش کی گئی، تو پھر جو انہوں نے الزام عائد کیا، یہ دیکھ لیں پھر آ کے بات کرتے ہیں۔ اچھا صاحب، بلاول بھٹو آپ سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں اسی انسیڈنٹ کے حوالے سے،
ابھی آج کا دن ٹھہر جائیں. باقی تنظیموں نے بھی آپ سے استعفے کا مطالبہ کیا کہ آپ کے دور میں زیادہ حادثات ہوئے ہیں. میں دیکھیں آج کا دن ٹھہر جائیں, اتوار کو میں اس پہ بات کروں. دیکھو یار آپ باعث ہو کے سوال نہ کریں. سن لیا میں نے, سوال سن لیں اس کے بعد جواب دیں. سن لیا میں نے آپ کا پہلے سوال. مکمل نہیں ہوا نا. کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے حادثے میں زیادہ ہوا ہے؟ بھی آپ نے ذمہ داری کوئی سب کی ایک کی بھی آپ نے ہر یار آپ تقریر کریں گے یا سوال کریں گے؟ سوال کیا سب سے کم حادثے میرے دور میں ہوئے ہیں. ریکارڈ اگر کہیں گے تو کل ہفتے کو پیش کر دوں گا. سارے سوال تو نے تو نہیں کرنے نا, تو نے تو نہیں ٹھیکہ دیا ہوا. سوال جو کر رہے ہیں, میرا استعفیٰ کوئی مسئلہ نہیں میری جان. میں اتوار کو اس پہ جواب دوں گا. سارے کو اکٹھا ہو جائیں, سارے اکٹھے ہو جائیں, اتوار کو میں جواب دوں. المیہ یہ ہے کہ شیخ صاحب جو خود کو بہت زیادہ سینئر سیاستدان کہتے ہیں, سینئر وزیر بھی کہتے ہیں, اور وہ تو تڑا پہ اتر آئے, صحافیوں کو تو کر کے کہہ رہے نہیں. تھے. اور رٹائی کا عالم دیکھیں کس طرح مسکرا رہے تھے جی, اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں ریکارڈ پیش کروں گا. نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے. آپ کو پتہ نا جب یہ جولائی والا حادثہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ استعفے کی بات کی. جی جی, انہوں نے کہا یار یہ میں 8 دفعہ وزیر رہ چکا ہوں, مجھے کوئی خاص وزارت میں نہیں ہے. اور دوسرا یہ بھی فرمایا لیکن میں جب میرا ضمیر آواز دے گا جی جی تب میں ریزائن کروں گا. آج میں یہ ڈٹائی کے ساتھ کہہ رہے ہیں. یار ان کو چاہیے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ اب اچھا ایک اور انہوں نے چیز پکڑی ہوئی ہے جی. ابھی پچھلے چند دن پہلے انہوں نے کہا میں 25 اکتوبر کو پریس کانفرنس میں انکشاف کروں گا جی. 25 آج انہوں نے کہا میں اتوار کو پریس کانفرنس کروں گا. جی وہی خدا کا واسطہ ہے. وہاں جو حادثہ ہوا ہے ہماری اطلاع کے مطابق جو جن ٹھیکیداروں کو انہوں نے دیا ہوا ہے کچن کا ٹھیکہ, وہ بھی گیس سلنڈر استعمال جی, وہ نظامی صاحب اس پہ بات کرتے ہیں. اور لیکن عمران خان صاحب جو ایک زمانے میں ان صاحب کو اپنا چپڑاسی رکھنا پسند نہیں کرتے تھے, بعد میں اب یہ ان کی ایک بہت بڑی وزارت کے وزیر ہیں جس پہ حادثات ہو رہے ہیں. خان صاحب کا اپنا موقف بالخصوص ریلوے کا اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے, کوئی بلینڈر ہوتا ہے, تو اس سے متعلق خان صاحب جب وزیر اعظم نہیں تھے تو کیا فرمایا کرتے تھے, یہ دیکھ لیجئے. ریلوے کے وزیر کو ریزائن کرنا چاہیے. کہیں بھی دنیا کے اندر جو آپ کوئی ریل کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, وزیر ریزائن کرتا ہے, کیونکہ ریزائن جب تک وہ نہیں کرتا انکوائری اس کے نیچے انکوائری نہیں صحیح ہو سکتی. نظامی صاحب, وزیر جب تک ریزائن نہیں کرتا اس کے نیچے انکوائری منصفانہ اور شفاف نہیں ہو سکتی, یہ عمران خان صاحب فرمایا کرتے تھے. آج شیخ صاحب سے استعفیٰ کیوں نہیں لیا جاتا یا انہیں سیک کیوں نہیں کیا جاتا؟ 70 جانیں جو چلی گئی ہیں اس کے بعد بھی کیا خان صاحب اس معاملے میں بھی یو ٹرن لے لیا؟ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, وہ کہتے ہیں میں یو ٹرن کا ماسٹر ہوں. آپ ان کو سابق لگا کے ان کو شرمندہ کرنے کے لیے کہتے ہیں. 70 لیکن اگر تو واقعی 2017 میں جو ہے رنگ بدلتا ہے, رنگ آسماں کیسے ایک طرف جہانگیر کھڑے ہیں, دوسرے ولی خان کھڑے ہیں. جی, اب صورتحال مختلف ہے. جی جی جی. سوال یہ ہے کہ شیخ صاحب استعفیٰ دیں یا نہ دیں. عمران خان از the چیف ایگزیکٹو آف دس کنٹری. جی, ان کو چاہیے تھا کہ وہ کہتے ہیں شیخ صاحب آپ کا استعفیٰ میری جیب میں ہونا چاہیے یا میز پہ ہونا چاہیے. اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا کہ انکوائری کے بعد کہ آپ کو واپس لینا ہے یا نہیں لینا. ٹھیک. اور بلکہ ان کو اور محکمہ دینا چاہیے. ان کو محکمہ دے دینا چاہیے, اسپوکس مین پارلیمانی امور ٹائپ کا محکمہ ان کو دے دیں, یہ جس میں بیان بازی بھی کرتے رہیں, کوئی اتنے ذمہ داری بھی ریلوے کا نظامی صاحب بیڑا غرق کر دیا. سعد رفیق نے کوئی اچھے کام کیے تھے, وہ بھی زیرو ہو گئے. اس سے پہلے بھی ریلوے کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کی کوشش. پھر وہ کہتے جی ریلوے پہلے تو ہوتا تھا وہ گڈ سے کماتا تھا اپنی, اب اپنی پیسنجر سے کماتا ہے. مسئلہ ہے کہ موٹر وے کی وجہ سے ان کا بیڑا غرق ہو گیا, مال گاڑیوں کا کام کم ہو, مال گاڑیوں کا کام ہو. اور بھائی یہ بات سنیں, جو حادثے ہو رہے ہیں جی جی, کیا ہم اس میں یہ بتاؤں آپ کو, آپ ریلوے کا رسک لے گئے آپ کے؟ نظامی صاحب زندگی میں ایک بار ریل پہ سفر کیا ہے, لیکن المیہ یہ ہے کہ اتنا خوف ہے, ڈیلیز, حادثے, ڈیریلمنٹ. پھر یہ دیکھیں نا, یہ جو آیا نا یہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ سلنڈر کو کیسے پتہ ہے. نظامی صاحب سلنڈر آیا ہے, اگر کوئی کہتے ہیں کہ شارٹ سرکٹنگ سے ہوا جی, اور کل کو کوئی خودکش بمبار خدا نہ خواستہ چڑھ جائے تو وہ بھی پھر شیخ رشید کی ذمہ داری نہیں. بالکل ٹھیک ہے. ان کا ضمیر جو ہے ان کو کچھ کہیں کہ نہیں پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں ہے کہیں. نظامی صاحب سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ مان لیا جائے یہ مسافروں کے پاس جو سلنڈر تھا, انہوں نے کھانا بنانے یا چائے بنانے کی کوشش کی تو یہ پھٹ گیا, لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے یہ سلنڈر اس بوگی کے اندر گیا کیسے ہے, اسکیننگ کیوں نہیں ہوئی,
کیا یہ ریلوے حکام کی ذمہ داری نہیں تھی؟ ایک بریک لیتے ہیں نظامی صاحب، بریک کے بعد اس سے متعلق اگر معاملات پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ نظامی صاحب، یہ جو موجودہ پالیسی ہے نون لیگ کی اور شہباز شریف صاحب کی، اس کا تاثر حکومتی حلقوں میں اور بالخصوص پی ٹی آئی کے جو جوشیلے اور متوالے ہیں ان کو کیا گیا ہے؟ وہ بڑے پریشان ہیں۔ نواز شریف صاحب کو کنونس کر لیا گیا ہے شہباز شریف صاحب کی جانب سے؟ میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کی حیثیت جو ہے اتنی جواب دے گئی ہے، اور وہ کی حالت بقول ان کے جی ڈاکٹر کے کرٹیکل ہے، اور ان کو ایئر ایمبولنس پہ یا کسی طریقے سے جلد باہر لے جانا جو ہے، اگرچہ اب 30,000 پہ ان کے پلیٹ لسٹ جی اسٹیبل ہیں، کچھ تھوڑے سے اور بہتر ہو جائیں گے تو، لیکن اور پھر فیملی پریشر بھی ہے، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا، بچوں کے فون آ رہے ہیں وہاں سے، جی وہ کہہ رہے ہیں ابا جی تو آؤ ادھر، وہ بھی تو بتاب ہوگا نا فیملی، بالکل ایسے ہیومینیٹیرین لیول، ہاں ہیومینیٹیرین لیول ہے، رشتے ہیں، تعلق پھر ہے۔ ایک اور ہوگا کہ یار میاں صاحب کیا کہتے ہیں، اگر صحت ہوگی تو سیاست ہوگی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ پھر ایک وہ انگریزی میں کہتے ہیں ون who runs away lives to fight another day، کہ یار ابھی اس وقت اسٹریٹجک ریٹریٹ کریں، وہ بعد میں آ کر لڑ لیں گے یار، بالکل ٹھیک ہے، ساری عمر یہ تو نہیں کہ خان صاحب کا توتی بولتا رہے گا یا ان کی دانش میں۔ ٹھیک ہے، یہ بات، اور اس کی تاریخ بھی گواہ ہے، تاریخ میں بھی ایسے ہوئے۔ نظامی صاحب یہ بتا دیں کہ نواز شریف صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب سے ملاقات ہو جاتی ہے ان کی شہباز شریف صاحب کے ہمراہ، مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات نہیں ہو پاتی؟ آپ اسی سے انڈیکیشن لینا، آپ نے $64,000 کا سوال پوچھا جی، کہ جو نجیب الطرفین عالم ہیں اور بڑے مقبول ہیں، نجیب الطرفین اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چاہے وہ پرویز الہی ہوں، چاہے وہ خان صاحب ہوں، سب کی نظروں میں محترم، ہر جگہ کی محترم ہے، فٹ ہیں وہ، جی، جو کہ اسٹیبلشمنٹ یا کسی اور کے لیے کوئی اینتھیما نہیں ہے، ان کو تو مل لیتے ہیں آپ۔ جی، مولانا فضل الرحمان کو اتنا بھی نہیں موقع دیتے کہ ان کو وائے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان از ریڈیکٹیبل، اور اس وقت بڑے میاں صاحب بڑے محتاط ہیں، جی، وہ کوئی ایسی چیز نہیں کرنا چاہتے جس سے سارا معاملات جو ہیں وہ بیک ٹو سکوئر ون آ جائیں۔ نظامی صاحب آپ کو یاد ہوگا جب یہ 6 ہفتے کی ضمانت ملی تھی تو مولانا ان سے ملنے چلے گئے تھے، تو نواز شریف صاحب اس وقت بھی کچھ ناراض ہوئے تھے یا اتنا کوئی خندہ پیشانی سے مولانا کا انہوں نے استقبال ملے تو تھے نا، جی ملے تھے، اس وقت ملے ضرور تھے۔ ہاں تو مولانا کا یہ جو سارا کیا دھرا ہے وہ چلتے ہیں، مولانا بھی کوئی اتنے اینٹی اسٹیبلشمنٹ پولیٹیشین نہیں ہے جی جی، جس طرح ان کو پیش کیا جا رہا ہے۔ مولانا نے بھی بڑی فلیکسیبلٹی دکھائی ہے یہ مارچ کے معاملے میں، بالکل، اور آپ کو پتہ ہے کہ وطن عزیز میں مولانا اور ان کے جو دوسرے کوہارٹس ہیں جی جی، وہ ہمیشہ فلرٹ کرتے رہے ہیں ادھر ادھر، بالکل ایسے ہے۔ مولانا ویل ڈسپلنڈ مارچ تھا نظامی صاحب، اس کو ابھی تک ویل لیکن ان کی ڈسپلنڈ، تعریف یہ کرنی چاہیے کہ کوئی ایک گلاس بھی نہیں ٹوٹا۔ اچھا، مذہبی کارڈ بالکل جس کا چرچا تھا استعمال ہی نہیں ہوا، ذکر ہی نہیں ہوا۔ پی ٹی آئی کے غبارے میں تو پھونک نکالی ہے انہوں نے، جی جی، بالکل اور ایسے، یہ مولانا کا ڈوز جو ہے ٹھیک ٹھاک اینٹی بایوٹک کا لگا ہے، لیکن عمران خان صاحب اس سے کوئی سبق سیکھتے ہیں یا نہیں؟ سے تاریخ کا سبق سب سے بڑا یہی ہے کہ کوئی نہیں سیکھتا تاریخ سے، اقتدار کے دوران تو بالکل بھی نہیں سیکھتے۔ اقتدار آنکھیں جو آپ کی بالکل اندھا کر دیتا ہے۔ بلاول صاحب کا یہ سٹانس، رحیم یار خان جانا ہے، اگر ٹائم ہوا تو پھر کل وہ خطاب کریں گے، یہ پیپلز پارٹی اگر مگر میں آ گئی، کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی؟ نہیں، میرا مطلب ہے کہ انہوں نے ایک جلسہ رکھا ہوا آلریڈی۔ جی، کہاں رحیم یار خان ہے؟ جی، رحیم یار خان میں کل جلسہ، احمد محمود صاحب کی کانسٹیٹیوشن۔ جی جی، اب وہ ان کو چاہیے تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لے، یہی کہہ رہے ہیں نا آپ۔ جی بالکل، سوال ہے کہ یہاں جمہوریت کا سب دم بھرتے ہیں۔ اب جمہوریت کا تقاضا تو یہی ہے نا کہ جی عمران خان صاحب سولو فلائٹ پہ ہوتے ہیں، اپوزیشن کو خاص، اپوزیشن کا حال دیکھیں، یہ ایک دوسرے سے مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جی ایسے ہی ہے، اور برابر کمیٹی دیکھیں نا، میں یہی کہہ رہا ہوں، ایک ریبر کمیٹی بنی ہوئی، پھر اس کا ایک ہے ہنگامی اجلاس بلاتے ہیں، آج کل ویڈیو کانفرنس بھی ہے، آپ
موبائل اٹھا کر 3 ٹیلی فون کرنے ایک دوسرے کو جی جی کہ جی ریبر کمیٹی کے ارکان نے کنسنسس کیا کہ جلسہ پوسٹ پون کریں. جی آپ ایسا نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ پی ایم ایل این سب سے بڑی پارٹی ہے. یہ اپوزیشن میں حال ہے ان کا. جی جی حکومت میں آتے تو یہ ہاتھ نہیں ملاتے اپنے وزیروں سے. بالکل ایسے ہے. اور دوسرا نظامی صاحب یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ بھی رہے ہیں. ایک اور بات بتا دیں جو اس وقت ماحول ہے, مولانا نے جو ماحول بنا دیا ہے, آلدو اس سے حکومت کو خوف تو ہے, تشویش تو ہے, حکومت اتنی آرام سے تو نہیں بیٹھی ہے. اس سارے ماحول میں یہ جو تاثر ہے کہ اس کا فائدہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اٹھا رہے ہیں اور اپنے معاملات اپنی ڈوریں سیدھی کر رہے ہیں. نہیں, میرا بلا واسطہ طور پہ ہو سکتا ہے, لیکن یہ اس ملک میں ہر چیز کانسپریسی یعنی کہ کوئی سازش اس کے ہیں کواکب کو نظر آتے ہیں کچھ والا معاملہ وہ چلتا ہے. اور سیاستدان ہے وہ کیوں نہ فائدہ اٹھائیں. جی ایسے ہی ہے. اگر اٹھا رہے ہیں تو کیوں نہ فائدہ. عمران خان صاحب نے فائدہ نہیں اٹھایا. مودی کا جو یار ہے غدار ہے جی جی انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا. نواز شریف کی جو اسٹیبلشمنٹ کا لڑائی تھی اس کا بالکل پورا ایسے. فائدہ اٹھایا انہوں نے. بالکل ایسے. اور پھر عمران خان کو نواز شریف نے پاناما گیٹ کی صورت میں تشتری میں رکھ کے دیکھ دیا اپنا اقتدار. نظامی صاحب ایک اور سوال, چیئرمین سینٹ کو جو ہٹائے جانے کا معاملہ تھا, اپوزیشن کی موو تھی, ایک بڑا ڈرامیٹک ایونٹ تھا وہ. آج یہ مولانا کا سارا آزادی مارچ اس بات کو ایکسپوز نہیں کر رہا کہ اس وقت اپوزیشن کو چکمہ کس نے دیا تھا. دیکھیں یہ وسپرنگ کیمپین جو ہے دونوں پارٹیوں کی طرف سے ہے. جی پیپلز پارٹی والی کہتی ہے کہ پی ایم ایل این نے دم دیا تھا. پی ایم ایل این کہتے ہیں ہمارے پاس نام موجود ہیں کہ ان کے شاید 9 سینیٹرز. ہاں جی. تو مقصد ہے کہ اگر یہ میرا خیال زیادہ آ جاتا ہے پیپلز پارٹی کی طرف. پیپلز پارٹی کی طرف. اور جس طرح یہ کچھ باتیں یہاں بھی ہو رہی ہیں جس دھرنے میں جو ان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی. نہیں, دھرنے میں تو دیکھیں اس مارچ میں سب ننگے معاف کیجیے. ایسا ہی ہے. اچھا یہ جو مولانا نے بھائی اگر قاہرہ صاحب تو پھر بھی نظر آ گئے تھے کہیں. جی جی یہاں جاوید ہاشمی جو میرے خیال سے فارملی پی ایم ایل این میں شامل بھی نہیں ہے. ان کی پہچان یہ ہے کہ ہی از ڈیموکریٹ. بس وہ اس وجہ سے وہ آئے اور انہوں نے اس پہ شرکت بھی کی. اچھا نظامی صاحب ایک اور معاملہ ہم نے اپنے پروگرام میں بھی ڈسکس کیا تھا, پاکستان ٹیلی ویژن والا, اور بالخصوص جو یہ معاملات چل رہے ہیں یہ میں ڈیسیژن جو حکومت کا ہے اور پھر اس کے بعد یہ جو کمپلینز ہیں بالخصوص چیئرمین پی ٹی وی کے خلاف, یہ کن کن فورمز پہ ہیں؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ دراصل یہ ساری موو تھی جی متین باجوہ صاحب ہیں جی چیف آرگنائزر آل پی ٹی وی امپلائیز اینڈ ورکرز یونین کی, جے سی بی ہے ان کی. جی یہ گئے تھے, انہوں نے آپ کو پتا کہ وہاں کافی کرائسس بھی کریٹ کیا ہوا تھا. جی جی جس کے ذریعے ارشد خان صاحب کو جانا بھی پڑا تھا. جی جی تو یہ انہوں نے سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کا دروازہ ہٹایا تھا جی جس نے اپنا کلیئر ورڈکٹ دے دیا, لیکن اس کی اسپرٹ کی اور اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. جی اچھا اس میں اور کسی وہ تاثر یہ تھا کہ شاید کوئی یوسف بیگ مرزا پیچھے ہیں یا کوئی اور پیچھے, ایسا نہیں تھا. اچھا یہ عبد المتین باجوہ صاحب ہیں اور پھر وہ جو ان کے سابق جو ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کی کوئی یونین ہے, باڈی ہے, وہ بھی کمپلیننٹ تھے. یہ سارا معاملہ تھا. ٹھیک ہے. اچھا نظامی صاحب افسوسناک واقعہ, ستم ظریفی ہے, المیہ ہے, 70 گھروں میں آج صف ماتم ہے. لوگ ایسے ہیں جو اس وقت اپنے پیاروں کی کو زندگی اور موت کی کشمکش میں دیکھ رہے ہیں. کس پہ ماتم کیا جائے, کس کو الزام دیا جائے, کس کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے, اور کیا ایسے ہی واقعات کا اور انتظار کیا جائے؟ سانحہ رہیں گے ماتم اس بات تک کیا جائے کہ وہ میرے پاس شعر اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا, احساس ضیاں کہ جاتے رہنے پہ افسوس. جی جی وہ حضرت اقبال کا آئی تھنک یہ شعر ہے. خیر آ جاتا ہے تو میں کر دیتا ہوں. ہاں غلط شعر پڑھنے سے بڑھ کے نہ پڑھا جائے. جی جی بالکل ایسے ہی ہے, اور وہ بھی حضرت اقبال کا شعر ہے. لیکن نظامی صاحب یہ آج جو لوگ چلے گئے ہیں, شیخ صاحب کہتے ہیں کہ سب سے کم حادثات میرے دور میں ہوئے ہیں. ایک لمبی تفصیل ہے, ایک لمبا ریکارڈ ہے. یہ معاملہ جو ہے نا یہ شیخ صاحب کا نہیں ہے, یہ شیخ صاحب سے اوپر کا معاملہ ہے کہ یہاں پہ فری فار آل ہے. وزراء ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے. وہ شعر یاد آ گیا, وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا,
کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. یس خیر آپ شیخ صاحب کی بات کر رہے تھے. احساس زیاں تو ہے ہی کوئی نہیں نا. جی کوئی پتہ ہی نہیں کہ گورننس کیا چیز ہوتی ہے. یہی تو مسئلہ ہے اس حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ, جو میرے نزدیک میں کالم بھی لکھا ہے آج اس پہ, جو چھپے گا ایک آدھ دن میں. جی سب سے بڑا یہی مسئلہ ہے گورننس کا. گورننس کوئی نہیں ہے. وہ فردوس عاشق افغان صاحبہ اپنی ڈفلی بجا رہی ہیں, فواد چودھری اپنی ڈفلی بجا رہے ہیں, کیبنٹ کے اندر لڑائی ہوتی ہے, خان صاحب کہتے ہیں یار چھوڑو کو اور اہم باتیں, اس کا مطلب خود لڑا رہے ہیں. یہ بھی طریقہ ہوتا ہے نا, ڈیوائڈ اینڈ رول. جو وزیر شیخ رشید صاحب مینیچرائزڈ ایٹم بمبوں سے لے کے انڈیا پالیسی ہر چیز پہ بات کرتے ہیں, اپنا کام کوئی نہیں کرتے. شیخ رشید مجبوری ہے عمران خان کی, ایک سیٹ ہے ان کے پاس نیشنل اسمبلی. دیکھیں نا انہوں نے جو ریلوے کے اندر دھاندلی کی, وہ قرآن اندازی والی, جی اس کی بھی صحیح کچھ نہیں ہوئی بھی. جی ایسے ہی ہے, وہ پکڑی گئی, عدالت نے پھر فیصلہ عدالت دیا. نے غلط دم قرار دے دیا. پھر یہ مدینہ کی ریاست یہ لوگ بنائیں گے, آپ مجھے بتائیے. جس میں لوگ جل رہے ہیں. آپ دیکھیں نا جو پیمرا کا معاملہ ہے, تو یہ سلسلے جو آج 126 دن کا دھرنا ہم نے دکھایا تھا, دن رات. افغان صاحب کون کہہ رہا تھا کل, حافظ عبداللہ صاحب کہہ رہے تھے, اور بات سچ تھی. ہم تو وہاں ان کے جو خان صاحب کے چاہنے والے, یہ اور جو اس کا نتیجہ ہے اتھارٹیرین ٹینڈنسیز جو ہیں. اگرچہ ہمیں مقام شکر کرنا چاہیے کہ اس ملک میں عدالتیں جو ہیں, اعلیٰ عدالتیں, اگر کلی طور پہ نہیں تو جزوی طور پہ تو بڑے دھڑلے سے اسرٹ کر رہی ہیں. جی اب مثلا ہے کہ میاں صاحب کو ریلیف ملا, حافظ عبداللہ کو ریلیف ملا, مریم صاحب کا فیصلہ, محترمہ کا مریم نواز کا کیپٹن صفدر کو ریلیف ملا, کیپٹن صفدر کو جو وہ ملا. تو مقصد ہے کہنے کا کہ اگر عدالتیں بھی نہ ہوں تو کہاں جائیں لوگ. نظامی صاحب یہ دیکھیں نا نیب, آپ آج بھی نیب کے چیئرمین جو ہے وہی اپنے لگے ہوئے تھے. وہ تو کہتے ہیں کہ یار پھینکو کال کوٹڑی میں اور چابی پھینک دو, تھرو اوے دا کیز. یہ تو حال ہے. اچھا نظامی صاحب, یہ نیب کے چیئرمین کا آپ نے ذکر کیا ہے. مریم نواز کا فیصلہ تو سنایا جائے گا, ان کی ضمانت پر محفوظ ہو گیا ہے. مریم نواز اگر ابھی ضمانت پہ باہر آ جاتی ہیں, کیونکہ جب وہ نیب نے انہیں حراست میں لیا تھا تو پولیٹیکلی شی واز ویری ایکٹیو, آلدو وہ بھی سوشل میڈیا پہ اپنی کیمپین اور ان کی ڈیمانسٹریشن اور وہ جلسے, ریلیاں, پبلک ریلیشن کیمپین ان کی بڑی اچھی چل رہی تھی. اب جب وہ ان حالات میں باہر آئیں گی, اور اگر شہباز شریف نواز شریف کو کنونس کر چکے ہیں, تو مریم کی لائن کیا ہوگی؟ آپ بڑے بول رہے ہیں یار. مریم کی لائن اب وہی ہوگی جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہے. چچا کی جو ہوگی, 20 لاکھ کا دعویٰ کر رہے ہیں. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد پہنچیں گے تو خان صاحب کی حکومت خس و خاشاک کی طرح بہ جائے گی. وہ یہ مجھے طاہر القادری صاحب جب وہ پیپلز پارٹی کے دور میں گئے تھے تو وہ یوں کر کے کہتے تھے 15 ملین یہ ملین مارچ ہے, لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں, 40 لاکھ لوگ ہیں, یہاں تو یہ بڑے 20 لاکھ لوگ تو بڑے حساب دان بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اتنے اسکوائر میٹر میں اتنے آتے ہیں. اصل بات یہ نہیں ہے کہ 5 لاکھ ہیں, 10 لاکھ ہیں, 15 لاکھ ہیں, 1 لاکھ ہیں. بات یہ ایسی موومنٹس کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں. نہیں, ابھی تک کوئی امپیکٹ نہیں کریٹ ہوا. ماں سوائے اس کے کہ ویل ڈسپلنڈ موومنٹ رہی ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن نظامی صاحب ایک امپیکٹ ضرور ہے کہ 2% ووٹ لینے والے ایک اچھا شو ہے. دوسری طرف اس میں سب سے جو گینر ہیں وہ مولانا فضل الرحمان ہے. ہمارے اذان پہ سوار رہتے دنوں کے, بالکل ٹھیک ہے, حکومت کے بھی, ہمارے بھی, میڈیا کے بھی. بالکل ٹھیک ہے. نظامی صاحب بہت شکریہ, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آج کے پروگرام سے اتنے. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.